आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बहुत ही रिफ्रेशिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान में एक नया प्लेटफॉर्म सामने आया है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से। उसमें हमारे जो हैं वो तजर्बाकार सियासतदान, इंटेलेक्चुअल्स, ब्यूरोक्रेट्स बैठ रहे हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफा नवाज खोखर, वी हैव फवाद हसन फवाद साहब देयर। वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे बात नहीं हो रही, किसी भी तरह की ब्लेम गेम नहीं हो रही। वहां पे हकीकतन पाकिस्तान के मसाइल पे बात हो रही है और उसके हल पे बात हो रही है। ये एक बहुत ही जो है प्लेजेंट सी बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। तो सर, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के अमेरिका में मौजूद साबिक सफीर ने एक किताब लिखी री-इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से, जिनका नाम था हुसैन हक्कानी साहब। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में कि इस तहरीक का उस किताब से कोई लिंक है? बहुत शुक्रिया पारुष जी। और ये बड़ा अच्छा इस वक्त का रेलेवेंट क्वेश्चन है ये मामला। हुसैन हक्कानी साहब 2011 में पाकिस्तान के अमेरिका में जो सफारत थी उससे मुस्तफ़ी हो गए थे मेमोगेट स्कैंडल की वजह से। मेमोगेट स्कैंडल उस वक्त की हुकूमत को डिमोनाइज करने का, हिलाने का एक साजिश थी। बादशाह वो सब किस्सा लपेट लिया गया, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में इस तरह का प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाता है कि जिसपे एक दफ़े जो है वो इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए। हमारे मुल्क में तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो सरकारी वर्जन जो होता है उसको कबूल कर लेते हैं। तो आज तक हुसैन हक्कानी साहब को, जिन्हें मैं पाकिस्तान के मोहसिनों में शुमार करता हूँ, उनके बारे में इसी तरह के मुनफी तासुरात पाए जाते हैं। जो 2020 में उनकी किताब आई थी री-इमेजिंग पाकिस्तान, बराह रास्त तो उसका इस मौजूदा जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो बन गया है, इसमें 3 सेमिनार अब तक हो चुके हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बात की थी बराह रास्त हुसैन हक्कानी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी ये प्लेटफॉर्म शुरू होने के बाद मालूम हुआ कि इसका ये नाम है। तो ये नाम जो है ये तो इत्तफाकिया है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म के अक़राज़ व मक़ासद से इत्तफाक करते हैं। एक फ़र्क ये है कि हुसैन हक्कानी चूँकि अब एक तवील अरसे से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, तो उनका जो उनकी जो आँख है या जो उनका ज़ाविया नज़र है वो ज़्यादा खारजी है। मिसाल के तौर पे उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और बजाय तौर पे कि पाकिस्तान को दुनिया में दहशतगर्द तशख़्ख़ुस दिया जाता है, तासुर ये है पाकिस्तान के बारे में। और फिर ये कि उन्हें ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट है जो दफा के नाम पे अपने अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनसे नजरें चुराता है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म होना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का और दहशतगर्दी के हामियों का मौजूद होना, और इस सूरत में कैसे पाकिस्तान को नॉर्मलाइज किया जाए कि ये बाकी दुनिया की तरह ये भी तरक्की के रास्ते पे चल सके। बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जो अहबाब पाकिस्तान में री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से इस वक्त सेमिनार्स वगैरह कर रहे हैं, वो भी बुनियादी नुक्ता उनका भी यही है। हक्कानी साहब भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी हो गया है। और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब या फवाद हसन फवाद साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशरती तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, दस्तूरी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी डिसफंक्शनल हो गया है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो इररेलेवेंट हो गई है।
یہ بہت اہم سوالات ہیں، عام آدمی کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھنے والے سوالات ہیں۔ میری نظر میں بنیادی نقطہ پاکستان کی بھلائی ہے جی، وہ اس کتاب میں حسین حقانی صاحب نے بھی بیان کی، اور یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے احباب ہیں یہ بھی یہ بات یہی چاہتے ہیں، بالکل یہی چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی شعوری تعلق وہ کم از کم میرے علم میں نہیں آیا ان دونوں کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ کتاب میں اور اس تحریک میں ریلیونس یہ ہے، لیکن اگر میں بات کروں حسین حقانی صاحب کی کتاب کی تو آپ اس کے کچھ بنیادی خیالات اور خد و خال اگر ہمیں بتائیں۔ بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں حقانی صاحب نے اس وقت 2020 میں جب پاکستان جو ہے وہ ایک اپنی تاریخ کے طرفہ ایک بہت ہی پیکولیر تجربے سے گزر رہا تھا، جسے اب ہم پروجیکٹ عمران کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے وہ سوالات اٹھائے تھے۔ اس وقت ابھی امریکہ افغانستان میں موجود تھا۔ انہوں نے پاکستان کو جو ٹیررسٹوں کے ساتھ دنیا بھر میں جوڑا جاتا ہے، اور پھر جس کے گاہے گاہے بہت سی ایویڈنس بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اس پہ انہوں نے بات کی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے عام شہریوں کے مسائل سے لا تعلق ہونے پہ بات کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے جو پاکستان کا جس طرح سے آغاز ہوا کتاب کی بالکل ابتدا ہی میں اس پہ بھی اگر رائے نہیں دی تو سوال ضرور اٹھائے، اور ان کی یہ رائے ہے جس سے اتفاق سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو بنانے والی نسل تھی اس نے اس سوال پر زیادہ غور نہیں کیا کہ اس ملک کو فنکشنل کیسے بنانا ہے، ایک ایسا ملک جو اپنی پیداواری بنیاد میں اضافہ نہیں کرے، جو اپنی معیشت پہ توجہ نہیں دے، بلکہ جو بیرونی امداد اور بیرونی جو ذرائع ہیں، مثال کے طور پہ امداد، مثال کے طور پہ دنیا بھر کے جو خارجہ تنازعات ہیں ان میں ایک کردار ادا کرنے کے حوالے سے کچھ اپنے لیے بچا کھچا حاصل کر لینا اور اس سے ملک چلاتے رہنا، تو یہ حقانی صاحب کے خیالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو دونوں دھارے ہیں جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں نے بہت طویل عرصے کے بعد اتنی سنجیدگی سے پاکستان کے حقیقی مسائل پہ، بغیر اس کے کہ فلاں برا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں جماعت اچھی ہے، فلاں جماعت بری ہے، اس بحث سے ہٹ کے پاکستان کے لوگوں کی، عام لوگوں کی زندگیوں میں جو مسائل ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ اسٹرکچرل لیول پہ، ادارہ جاتی لیول پہ حل کیا جا سکتا ہے، اس پہ گفتگو سنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے۔ خاص طور پہ دیکھیے، بغیر انہوں میں سے کسی نے اپنی سیاسی جماعت کو، جس جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا، اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا، اپنی وابستگیاں تبدیل نہیں کی، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ کرنے والی حیثیتوں میں جو لوگ ہیں وہ، اور پاکستان کے عوام، ان کی توجہ اس بات پہ دلائی جائے کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ مذہبی نہیں ہے، پاکستان کا بنیادی مسئلہ سیکیورٹی نہیں ہے، پاکستان کا بنیادی مسئلہ پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، ان کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے، ان کی تعلیم، ان کی غذا، ان کی سیکیورٹی، جو یہاں کی ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری یہاں کی مقننہ ہے، جو ہماری یہاں کی عدلیہ ہے، اس کو دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دینے پہ آمادہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت بدقسمتی سے ہم میں سے کم و بیش ہر ایک، انکلوڈنگ میڈیا، وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہے، اور وہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ادارے کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔
وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں کہیں سے یہ ایک شک پیدا ہوا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ تحریک جو اتنی پازیٹیو ہے اپنے ایسنس میں، ٹھیک ہے، وہ کسی پروپیگنڈا کا شکار ہو جائے؟ بس شاید یہ بات لوگوں میں پھیلا دی جائے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے اور اس میں شاید ساری پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے، یا پھر یہ اپنا امیج ٹھیک کر رہے ہیں، یا پھر جب یہ حکومت میں آتے ہیں ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے مسائل پہ وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، ایک بات تو یہ ہے کہ میرا تو کوئی ادارہ جاتی تعلق نہیں ہے، جو لکھا گیا ہے، جو بولا گیا ہے تو اس کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو بظاہر تو انہوں نے کسی سیاسی جماعت بنانے کا اندیا نہیں دیا، جی، وہ اپنی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، جو پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو منظرنامہ ہے، انتظامی یعنی جی جی، جو پاکستان میں دستور میں اختیارات کی تقسیم کا اصول تسلیم کیا گیا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ جی، پروپیگنڈا تو میرے بھائی آپ اچھے سے اچھا کام کر رہے ہوں تو ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ناجائز، غیر دستوری، قریب مجرمانہ مفادات کا گٹھ جوڑ موجود ہو، جہاں لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہو کہ سیاسی بات جو ہے، مکالمہ جو ہے، وہ صرف کسی کو گالی دے کے اور کسی کو جو ہے وہ اوتار یا نیک پاک قرار دے کے، کسی کو شیطان اور کسی کو فرشتہ قرار دے کے ہی ممکن ہے۔ وہاں پہ اس طرح سے سنجیدگی سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کو اندر سے دیکھ رکھا ہے، وہ اپنی ذمہ داری اس ضمن میں اپنی ناکامی قبول کرتے ہیں کھلے دل سے۔ یہ میری رائے میں ایک طویل عرصے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 2 اگست 2017 کو کوئٹہ میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں ایک براڈ بیسڈ قومی مکالمے کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزیں اوور دی ایئرس برسا برس سے ہم نے جس طرح سے الجھائی ہیں تو اس کو کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک شخص نہیں سلجھا سکتا۔ ہمیں بطور قوم کے بیٹھ کے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں کرتے رہیں الزامات کی، ہمیں سنجیدگی سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، نشاندہی کرنی چاہیے کہ مسائل کیا ہیں اور انہیں کس طرح سے حل کیا جائے گا۔ یہ تو ہم نے پروپیگنڈا پہ بات کر لی، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ کتنی کامیاب ہو پائے گی؟ تحریکیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، انیشیٹو لیے بھی جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنی ریلیونس کھو بیٹھتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ قوم کی خدمت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کامیابی کی ضمانت لے کے نہیں کیا جاتا، وہ اس امید پہ کیا جاتا ہے کہ بھلائی، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری حقیقی رائے ہے اور دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اسے قوم کے سامنے لگی لپٹی رکھے بغیر بیان کر دیا جائے۔ تو کامیابی یا ناکامی کے بارے میں تو میں پیش بینی نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ دی مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے کا کام ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ہماری سیاست جو ہے وہ شخصی الزام تراشیوں کی زد میں ہے۔ ہماری سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بجائے عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، سڑکوں پہ لڑی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ مختلف گروہوں میں، وفاقی اکائیوں میں اعتماد کا بہت بڑا بحران ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹے صوبے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی تحقیر میں نہیں کہہ رہا، نہیں، جہاں آبادی کم ہے، جن کا رقبہ کم ہے، جیسے خیر بلوچستان کا تو رقبہ بھی کم زیادہ ہے لیکن آبادی چلے کم ہے، آبادی کم ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے۔ اب دیکھیے کوئی وفاقی اکائی جزیرے میں تو نہیں جا سکتی، تو اب پنجاب کا بھی جو رویہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، جو موڈ ہے وہ بدل رہا ہے۔ ہائی ٹائم کہ ہم وہ پل باندھنے کی کوشش کریں
जिससे ये मुल्क जो है इसमें वो जुड़े, नफाक पैदा ना हो, इत्तफाक पैदा हो। जी, हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो। और इस एपिसोड से इतना ही, अपना ख्याल रखें।